بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم girls. Yesterday we started past tense and we did two of its past tenses, two subcategories that were past indefinite and past continuous. Today we will continue with the past perfect, right? Past perfect follows the same formula as all other tenses till we have done yet, right? Past perfect tense has the same formula which we normally or always use in making the sentence structure, that is subject and then helping verb and then verb and then object, right? Helping verb which is used in past perfect is always had. There is no has and have. In present perfect we have seen has or have, and in past perfect we have only one helping verb, that is had. For example, they had gone to London. The negative sentence subject helping verb, that is had, then we use not between the helping verb and the verb, and the verb that will be used in the past perfect will be the third form of the verb, right? For example, the negative example of negative is I had not traveled on train, right? In the interrogative sentence, helping verb will come in the start, that is had, then we will have subject, third form of the verb, object, and then question mark, had we eaten our dinner, right? This is so simple. Apparently it doesn't seem that learning tenses is something which is difficult, but when you come across different sentences and you are unable to differentiate between the tenses and you are unable to join them and to make the different complex and complicated or compound sentences, then it becomes difficult for you to segregate the words. Let's see it in Urdu. فعل ماضی مکمل مکمل اس ٹینس کے جملوں کے آخر میں چکا تھا، چکے تھے، چکی تھی، دیا تھا وغیرہ آتے ہیں. ان میں اکثر دو کام ماضی میں دیے ہوتے ہیں. جو کام پہلے ختم ہوتا ہے اسے پاسٹ پرفیکٹ میں، اور جو کام بعد میں ختم ہوتا ہے اس کو پاسٹ انڈیفینٹ میں ترجمہ کرتے ہیں. گرلز، یہ بات آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ نے اس ٹینس میں ضرور سیکھنی ہے. یہ آپ کی کریکشن آف ایررز میں بھی بہت دفعہ آتی ہے کہ اگر ایک جملہ آئے جس میں پاسٹ پرفیکٹ بھی دیا گیا ہے اور پاسٹ انڈیفینٹ بھی آئے گا، یعنی ایک جملہ ماضی کے متعلق ہے جس میں پاسٹ پرفیکٹ بھی اس کا ایک حصہ ہوگا اور پاسٹ انڈیفینٹ بھی ہوگا، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ جملے کے پہلے حصے میں آپ پاسٹ پرفیکٹ کو پریفر کرتے ہیں اور جملے کے دوسرے حصے میں پاسٹ انڈیفینٹ کو پریفر کرتے ہیں. یعنی ایک ہی ایسا جملہ جس کے دونوں حصے ماضی میں دیے گئے ہیں، وہ ماضی میں کام شروع ہوا تھا، ماضی میں ہی ختم ہوا، تو اس کام کا پہلا حصہ جو ہوگا وہ آپ پاسٹ پرفیکٹ میں دیں گے اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ پاسٹ انڈیفینٹ میں دیں گے. اس کی اگزامپل میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. اس کے انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اس کے طریقے یہ ہیں، بالکل جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، انگلش میں بھی آپ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ ہیڈ اس کے اندر ہیلپنگ ورب ہے. ہیڈ کے بعد آپ ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. ورب کی ہمیشہ آپ تیسری فارم لگاتے ہیں پرفیکٹ کے اندر. سوالیہ جملوں میں ہیڈ کے بعد پہلے ہیڈ آئے گا. انٹروگیٹیو میں ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے جو کہ جملے کے شروع میں آ جائے گا اور اس کے بعد آپ ناٹ لگاتے ہیں. سوالیہ جملوں میں ہیڈ ہمیشہ سبجیکٹ سے پہلے آتا ہے، یہ بات بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں. اور لفظ پہلے کے لیے بیفور اور بعد کے لیے آفٹر کے استعمال ہوتا ہے. اور کچھ جملے ایسے اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے تو، یا، تب وغیرہ، یہ انگریزی میں ان کا ترجمہ کرتے ہوئے نہیں استعمال ہوتے. یہ اردو کی ہی خاصیت ہے اور اردو کے ہی جملوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کی اگزامپل ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں دیکھیں. میں نے تمہارا خط پہلے دے دیا تھا. I had already given your letter full stop. اس کے آنے سے پہلے میں چلا گیا تھا.
I had gone before he came. Now गर्ल्स ये इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखें, जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि उसके आने से पहले मैं चला गया था। अब ये एक जुमला है जो कि माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। इसमें दो काम हुए हैं, एक तो आना और एक चले जाना, ठीक है, कि उसके आने से पहले मैं चला गया था। इसमें आपने पहले परफेक्ट यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट यूज़ किया है, और दूसरे जुमले में फिर आप पास्ट इंडेफिनिट पर आ गए हैं। दोनों जुमले के दोनों हिस्सों के अंदर पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। खाना खाने के बाद वो खेलने चला गया था। ही वेंट टू प्ले आफ्टर ही हैड ईटन द फूड, ठीक है। अब इसमें देखें काम क्या हुआ, खेलने चला गया पहले हुआ है तो ही वेंट टू प्ले, उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट को पहले आ गया, और खाना खाना जो है वो बाद में काम हुआ है तो इसलिए ही हैड ईटन द फूड उसके बाद लगाया। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल केम। अब इसमें देखें एक पास्ट इंडेफिनिट में जुमला बनाया है, पास्ट इंडेफिनिट का है ये, एंड रंग द बेल, हैड नॉट रंग द बेल जो है ये पास्ट परफेक्ट का है। इट मीन्स कि एक ही जुमला जिसके दोनों हिस्से माजी में हैं और वो माजी में काम शुरू के माजी में ही ख़त्म हो चुका है, तो उसका एक हिस्सा माजी मुकम्मल है और एक हिस्सा यानी पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट परफेक्ट है, सॉरी। क्या माली के आने से पहले लड़के भाग गए थे? हैड द बॉयज़ रन अवे बिफोर द गार्डनर केम, राइट। नाउ कमिंग टू द next tense that we are going to touch right now, this is past perfect continuous tense. It will have the same formula as we see in all other tenses, right। affirmative, जो इसका affirmative का मतलब पॉजिटिव वाले जो जुमले होंगे, we will have subject, helping verb, the use of since and for, and then time, right। or the helping verb which is used in past perfect continuous tense is had been, right, had been, and the form of the verb which will be used in past perfect will be first form of the verb plus use of ing, which is fourth form, again and again I am telling you, and then the use of time and use of since and for in the past perfect continuous. In the negative sentences we use not, obviously, and the not will be placed between helping verb. For example, helping verb consists of two words, had and been. These two, both of them combine together to make one helping verb, and not will be placed between had and been. Writing on the notebook since morning. Interrogative sentences, you will bring helping verb at the start of the sentence and you will place a question mark at the end of the sentence, right। नाउ कमिंग टू इट्स उर्दू वर्जन, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी वगैरह के अल्फाज आते हैं और काम करने का वक्त भी दिया जाता है। देखें इसके अंदर जो चीज़ फ़ेल माजी मुकम्मल को फ़ेल माजी मुकम्मल जारी से अलग करती है, यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से अलग करती है, वो वक्त का मेंशन होना है। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर टाइम ज़रूर बताया जाता है या टाइम को ज़रूर मेंशन किया जाता है। इस ज़माने में ऐसे काम होते हैं जो ज़माने माजी में किसी मुकर्ररा मुद्दत तक जारी रहे हों, यानी वो माजी का हिस्सा था, ये माजी में ही शुरू हुए, माजी में ही ख़त्म हुए। दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द टाइम पास्ट, बट दे स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दे हैव बीन एंडेड इन द पास्ट, राइट। Let's do few of its tips for translating it into English. इन सभी फाइलों के साथ हैड बीन लगता है। देयर इज़ वन हेल्पिंग वर्ब दैट वी यूज़ इन
پاسٹ پرفیکٹ دیٹ از ہیڈ بین. اس کی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ہم آئی این جی لگاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. منفی جملوں میں ناٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. سوالیہ جملوں میں ہیڈ بین کو جملے کے شروع میں لے آیا جاتے ہیں. اس جملے میں ڈبل انٹروگیٹو سینٹینس میں سوالیہ لفظ جو بھی ہوگا وہ ہیڈ سے پہلے لگے گا. یعنی اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس میں ڈبلیو ایچ فیکٹر سے کوشچن شروع ہو رہا ہے، تو ڈبلیو ایچ جو ہے وہ ہیڈ سے پہلے آئے گا، پھر ہیڈ آئے گا اور پھر سبجیکٹ آئے گا. اور مقررہ وقت کے لیے سنس استعمال ہوتا ہے اور غیر مقررہ وقت کے لیے فور استعمال ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے پریزنٹ میں بھی بتا چکی ہوں کہ سنس جو ہے وہ ایک رے آف ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ٹائم شروع ہوا ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اور فور ایک پیریڈ آف ٹائم، یعنی وہ شروع اور اس کا ختم، یعنی 10 منٹ 2 منٹ 10 سال 1 سال، اس کا شروع اور ختم آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ فور کا استعمال کرتے ہیں اور سنس کا استعمال آپ اس کے شروع کے ایک پوائنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب اس کی ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تم صبح سے کیا کر رہے تھے؟ What had you been doing since morning؟ کیا تم کل سے کتابیں پڑھ رہے تھے؟ Had you not been reading this book since yesterday؟ بیماری میں ایک ہفتہ سے اس کی کون مدد کر رہا تھا؟ Who had been helping him in illness for a week؟ دیکھیں who کا استعمال had سے پہلے آیا ہے، چونکہ یہ اس میں سوالیہ جملے میں ڈبلیو ایچ فیکٹر سے یہ کوشچن سٹارٹ ہوا ہے، اس لیے ہو جملے سے پہلے ہیڈ سے پہلے پلیس کیا گیا ہے. وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہا تھا. ہی ہیڈ بین پلینگ فور 2 hours. چپڑاسی 10 منٹ سے گھنٹی نہیں بجا رہا تھا. دا پین ہیڈ ناٹ بین رنگنگ دا بیل فور 10 minutes. رائٹ، وہ 2 گھنٹے سے پڑھ رہا تھا. ہی ہیڈ بین ریڈنگ فور 2 hours. وہ صبح سے باتیں کر رہے تھے. دے ہیڈ بین ٹاکنگ سنس مارننگ. ساجد 15 منٹ سے نہیں پڑھ رہا تھا. ساجد ہیڈ ناٹ بین ریڈنگ فور 15 minutes. کیا لڑکے دوپہر سے کھیل رہے تھے؟ ہیڈ دس از ناٹ ہیڈ، دس از ہیڈ. رائٹ، دیر از اے مسٹیک آف اسپیلنگ ان دس sentence. Had the boys been playing since noon? Right, now coming to the paragraph that we are going to do as a practice. Right girls, in your final examinations, most of the passages that I come across while peeping into the past 5 years papers, right, they were in the past tense, right? That is why you have to pay attention to much of those paragraphs which belong to the past tenses, right? چڑیا گھر میں ہم نے بہت سے جانور دیکھے. چڑیا گھر کو کیا کہتے ہیں جی؟ چڑیا گھر کو کہتے ہیں زو. اور جانور کس کو کہتے ہیں؟ اوبویسلی آپ کو پتہ ہے اینیمل ہے اس کی انگلش. اتنا تو ہم سب کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے. بہت آسان سا جملہ بن گیا کہ وی saw many animals in the zoo. یہ جانور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. پہلے کبھی نہیں کے لیے ہم بیفور کا لفظ استعمال کریں گے. دیکھے تھے، یہ اس کے آخر میں تھے آ گیا ہے، اس لیے آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ماضی کا جملہ ہے. وی had never seen these animals before. ٹھیک ہے، یہ چونکہ نہیں یہ آخر میں آ گیا نا اس جملے کے، تو یہ پاسٹ پرفیکٹ سے بلونگ کرے گا یہ جملہ. یہ جانور ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. وی had never seen these animals before. ہم سب بہت خوش ہوئے. وی all were very happy. میرا چھوٹا بھائی خاص طور پر خوش ہوا. خاص طور پر کا مطلب ہوا کہ اسپیشلی آپ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے اسپیشلی لگا سکتے ہیں. یہاں لکھتے ہیں، یہاں لکھ لیتے ہیں اسپیشلی. اسپیشلی لگائیں جی، خاص طور پہ اسپیشلی. SPECIALLY اسپیشلی. ٹھیک ہے، پرٹیکولرلی بھی آپ لگا سکتے ہیں. PARTICULLY پرٹیکولرلی. ٹھیک ہے، ڈبل ایل نہیں، سوری سنگل ایل آئے گا. پرٹیکولرلی. رائٹ، اب اس میں دیکھیں کہ مائی ینگر بردر واز پرٹیکولرلی ہیپی. جب اس نے مور دیکھا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا.
He began to jump with joy when he saw a peacock. Jump with joy بھی آپ کہہ سکتے ہیں. He was much excited بھی کہہ سکتے ہیں. He started jumping بھی کہہ سکتے ہیں. It's up to you کہ which expression you like to use. اس نے ابا جان سے کہا ابا جان کیا آپ مجھے ایک مور خرید کر دے سکتے ہیں. How cute. اچھا جی. He said to the father can you buy me a peacock. کیا آپ مجھے ایک پیکاک کہتے ہیں جی مور کو, اور خرید کا مطلب ہوتا ہے بائی کرنا. can you buy me a peacock. کوشچن مارک آئے گا جملے کے آخر میں. یہ بہت خوبصورت جانور ہے. اٹ از ویری بیوٹیفل اینیمل. ابا جان نے بتایا کہ مور بیچنے کے لیے نہیں ہے. دا فادر ٹولڈ ہیم دیٹ دیز پیکاکس ور ناٹ فار سیل. کہ یہ زو میں آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں, زو میں آپ خریدنے کے لیے نہیں آئے. ٹھیک ہے, یہ پیراگراف ہو گیا جی جو اب ہم نے پریکٹس کے لیے کیا ہے. اب یہ اگلا پیراگراف آپ لوگ کریں گے. اس کو میں اس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کرنے میں مشکل نہ ہو, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس پیراگراف کو انگلش میں خود سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی فائنل ایگزامینیشنز کے لیے پریپریشن ہو جائے. اورنگزیب ایک بڑا نیک دل اورنگزیب ایک بہت نیک دل اور خدا ترس بادشاہ تھا. نیک دل کہتے ہیں جی گڈ نیچرڈ کو, اور خدا ترس کہتے ہیں گاڈ فیئرنگ. ٹھیک ہے, گڈ نیچرڈ لفظ استعمال ہوگا, گڈ نیچرڈ NATURED نیچرڈ, اور خدا ترس کے لیے گاڈ فیئرنگ یوز ہو, گاڈ FEARING فیئرنگ لفظ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بہت سویرے جاگ اٹھتا. بہت سویرے کا مطلب ارلی, ویری ارلی. خدا کی عبادت کیا کرتا تھا. عبادت کہتے ہیں ورشپ کو, WORSHIP ورشپ کو کہتے ہیں. اس نے اپنے عہد حکومت میں یہ حکم جاری کر رکھا تھا. عہد حکومت کہتے ہیں رین کو, REIGN رین کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حکم جاری کر رکھنا. ایشوڈ آرڈرز بھی آ سکتے ہیں. ہی یوز ٹو سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صبح بستر سے اٹھ کر خدا کی عبادت کرو. صبح بستر سے اٹھ کر خدا کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. ٹھیک ہے, اور عبادت کرنا ورشپ, اور نیک کام کرو اینڈ ڈو گڈ. ٹھیک ہے, تاکہ سارا دن خوشی خوشی گزر جائے. خوشی خوشی جو ہے ود ہیپینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ود پیس بھی کہہ سکتے ہیں, ود اٹس اپ ٹو یو کہ وچ ایکسپریشن یو ول لائک ٹو یوز. وہ خود سورج نکلتے ہی دربار لگاتا. دربار لگانے کی انگلش کیا ہوتی ہے جی؟ دربار لگانا کہتے ہیں ہولڈ دا کورٹ. ہولڈ دا کورٹ. ٹھیک ہے, غریبوں محتاجوں اور مظلوموں کی فریاد سنتا. غریبوں پور, محتاجوں, محتاج کس کو کہتے ہیں جی؟ نیڈی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, ہیلپ لیس بھی کہہ سکتے ہیں. مظلوم اپریسڈ کو کہتے ہیں, اور فریاد سننا جو ہے وہ لسن ٹو اپیلز کہتے ہیں. وہ ان سے محبت سے پیش آتا. محبت سے پیش آنے کا مطلب ہے ٹریٹڈ دیم ود لو. نہایت توجہ سے ان کا حال پوچھتا. اٹینشن مطلب نہایت توجہ, ود فل اٹینشن آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی مرادیں پوری کرتا. فلفل دیئر وشز. یہ جی I have tried my level best کہ اس میں سے کوئی مشکل لفظ رہ نہ جائے. But now girls you have to try your level best to translate this paragraph into your neat notebook and with the mentioning of day and date over the page. Right girls? Hopefully you understood it. Thank you so much. Allah Hafiz.